बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का मौजू हज़रत अल्लामा इकबाल की पहली गज़ल साले दवम की। इसके पहले दो लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने हज़रत इकबाल का तारुफ और गज़ल का तारुफ देखा। दूसरे लेक्चर में पहले दो अशार की तशरीह की। अब तीसरे और आखिरी लेक्चर में हम बाकी तीन अशार की तशरीह करेंगे। अगर आपने समाअत नहीं किए तो पहले दो लेक्चर समाअत कर लीजिएगा, उन्हीं के तसलसल में तीसरा और आखिरी लेक्चर। मैं एक वजाहत कर दूं शुरू में, मैंने पिछले लेक्चर में एक शेर पढ़ा था हज़रत इकबाल का इश्क के हवाले से कि गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चरागे राह है मंजिल नहीं है। तो मैं गलती से कह गया गुजर जा इश्क से आगे, लिखा भी इश्क था, ये लफ्ज़ इश्क नहीं अकल है, तो तस्हीह कर लीजिए, गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चरागे राह है मंजिल नहीं है। यानी अकल आपको एक हद तक ले जा सकती है, उससे आगे नहीं ले जा सकती। दुनियावी कामयाबी में तो अकल काम देगी, लेकिन हकीकी कामयाबी उसी को मिलेगी जो इश्क की राह का मुसाफिर होगा। इश्क इलाही में डूबा हुआ ही अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा। तीन अशार हो गए थे जी। बढ़ते हैं चौथे शेर की तरफ। आपकी निसाबी कुतब के सफ़ा नंबर 127 पर चौथा शेर। ए तायरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। पहले मफहूम लफ्जी तर्जमा देख लीजिए। तायर से मतलब परिंदा, लाहूत कहते हैं बुलंद मकाम को, एक बुलंद मकाम पे रहने वाला एक फर्जी परिंदा। तो एक तो परिंदे के मायने में आता है, बाज लोगों ने, शायरों ने इसको लाहूत को एक सालिक की आखिरी मंजिल करार दिया। सालिक कहते हैं नेक आदमी को। मार्फत की तीन मंजिलें होती हैं, पहला फनाफिल पीर, पीर की राह में फना हो जाना, दूसरा फनाफिल रसूल और तीसरा फनाफिल अल्लाह, अल्लाह की राह में फना होना। तो सालिक की आखिरी मंजिल फनाफिल अल्लाह है, उसको मकाम लाहूत भी कहा जाता है। यानी अल्लाह की रजा में फना हो जाना और दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क कर देना। तो ये दोनों मतलब तायर लाहूत मुसलमान को कहा गया, यानी मुसलमान बुलंद मकाम का परिंदा है, या मुसलमान कौन है जो अल्लाह की राह में फना हो जाए, जो दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क कर दे, दुनिया के पीछे ना भागे, उसको तायर लाहूत कहेंगे। यहां मुराद है मुसलमान। ए तायर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी। यह रिज्क से मतलब रोटी या आबोदाना नहीं है, वसी तनाजुर में देखेंगे। यह रिज्क से मतलब दुनियावी ख्वाहिशात है, आर्जी ख्वाहिशात है। तो यह हजरत इकबाल क्या फरमाते हैं कि मुसलमान की मंजिल तो बहुत बुलंद थी, लेकिन वो दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे यूं भागता है कि असल मंजिल को फरामोश कर बैठता है। दुनियावी ख्वाहिशात में इतना मगन हो जाता है कि अपनी जिंदगी का मकसद ही भूल जाता है। ये दुनिया, ये दौलत, ये ईंट पत्थर की दुनिया मुसलमान की मंजिल नहीं है। ये दुनिया तो दारुल अमल है, दारुल जज़ा तो अगली दुनिया है, लेकिन वो अपनी आखिरत को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि एक रोज उसे अपने रब के सामने भी पेश होना है। उसकी परवाज में, दूसरा मिसरा देखे, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही, वो अपनी परवाज भूल जाता है। ये वो परिंदा है जो रिज्क की तलाश में जमीन पर उतरता है, अपनी परवाज भूल जाता है। यानी मुसलमान दुनियावी ख्वाहिशात की तकमील में अपनी मंजिल को भूल जाता है। बात को समझिए। देखिए, इसको हम ज़ाहिरी मानों में अगर देखें, एक परिंदा ऊंचा उड़ता है, इंसान का हाथ कितना भी ऊंचा हो वो परिंदे को यूं पकड़ नहीं सकता। किस तरह पकड़ता है? जमीन पर दाना डालता है, दाने का लालच देता है, परिंदा जमीन पर आता है, इंसान जाल डाल देता है, वो परिंदा गिरफ्तार हो जाता है। अगर वो दाने के लालच में जमीन पर ना आता तो इंसान कभी नहीं पकड़ सकता था। तो यहां दाने से मतलब दुनियावी ख्वाहिशात है कि इंसान वो परिंदा जो ख्वाहिशात में जमीन पर आ गिरता है और फिर अपनी परवाज नहीं कर सकता। बात हुई जो आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूं कि दुनियावी ख्वाहिशात में अपनी परवाज को भूल जाता है। ये तो
اس شعر کا مفہوم تھا۔ اب آتے ہیں اس کے، ہم نے اس کو لکھا اسی شعر کو، شعر نمبر 4: اے بلند مقام کے خواہش مند مسلمان، جس رزق کے حصول کے لیے تو مقصد حیات کو بھول جائے، اس رزق سے موت اچھی ہے۔ دیکھیں، وہ رزق نہیں پائے گا، زیادہ سے زیادہ مر جائے گا۔ عشق الہی میں تو شہادت کی موت پا گیا، رزق کی تلاش میں نیچے آیا، مقصد کو بھول گیا، تو مر تو اب بھی جائے گا، زندہ تو نہیں رہے گا، لیکن یہ بے مقصد موت ہوگی۔ حضرت اقبال اس موت کو ترجیح دے رہے ہیں جو مقصد حیات کے لیے ہو، اس زندگی پر جو رزق کی تلاش میں گزر جائے۔ حوالے کے اشعار دیکھیے: تلاش رزق گھٹاتی ہے شان رفت کو، رفت بلندی، تلاش رزق گھٹاتی ہے شان رفت کو، ہما زمین پہ آتا ہے استخوان کے لیے، استخوان رزق، ہما خوبصورت پرندہ، وہ رزق کے لیے آتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اگر وہ بلند پروازی میں رہے تو کبھی نہ پکڑا جائے، انسان دنیاوی خواہشات کو غلام نہ بنے تو مقصد حیات سے اوجھل نہ ہو۔ وہ بلند پرواز ہے مسلمان کو کرنا مقصد حیات کی طرف۔ اسی بات کو حضرت اقبال ایک اور جگہ خوبصورت اشعار میں یوں بیان کرتے ہیں: شاہین حضرت اقبال کا پسندیدہ پرندہ، حضرت اقبال نوجوانوں میں شاہین کے اوصاف دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے فرماتے ہیں: کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ وہ آشیانہ نہیں بناتا، آشیانے کا مطلب ایک جگہ پہ رک جائے گا، وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے، بلند پرواز کرتا ہے۔ تو یہ مسلمان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ خواہشات جو تیری بلند پرواز میں رکاوٹ بن جائیں ان سے باز رہ۔ اور شعر دیکھیے: سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ زندگی پرواز کا نام، ذوق پرواز کا نام، آگے سے آگے بڑھتے رہنے کا نام۔ لیکن ذہن میں رکھیے، یہ آگے بڑھنا دنیاوی خواہشات میں نہیں، یہ آگے بڑھنا عشق الہی میں ہے۔ اللہ کی محبت میں آپ کو فنا کر لینا، غرق کر لینا، اپنی ذات کی نفی کر دینا، تب اللہ کا عشق ملے گا۔ ہم چاہتے ہیں دل میں اللہ بھی ہو اور خواہشوں کے بت بھی ہوں۔ جہاں خواہشوں کے بت ہوں گے وہ اللہ نہیں آئے گا۔ اللہ دل میں کب آئے گا؟ جب دل خواہشوں سے آزاد ہو جائے گا۔ اسی بات کو مولانا ظفر علی خان کا خوبصورت شعر: ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ خلوت تنہائی، دل کو خواہشوں سے پاک کرنا۔ اور شعر دیکھیے: ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، تیرا یعنی مسلمان کو کہا گیا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق کے سفر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ ذوق سفر۔ کون سا سفر؟ عشق الہی کی طرف سفر۔ ہر قدم جو عشق الہی کی طرف اٹھے گا وہ انسان کی زندگی کو کامیاب و کامران بنا دے گا۔ تو اس شعر میں حضرت اقبال فرماتے ہیں: ہمیں دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے اصل مقصد زندگی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بڑھیں جی، پانچواں شعر: داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیرولا ہو، جس کی فقیری میں بوئے اسد الہی۔ دارا عظیم بادشاہ، بڑا بادشاہ، سکندر بھی ایک بڑا بادشاہ جس کو اب سکندر اعظم کہتے ہیں، الیگزینڈر دا گریٹ۔ دارا اپنے وقت کا بہت طاقتور بادشاہ تھا جس سے سکندر نے حکومت چھین لی اور وہ بھی اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہوا۔ سکندر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بڑی جلدی انتقال، 33 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، لیکن اس کم عمری میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی تھی اس نے۔ اگر زندگی ہوتی تو اس کی خواہش تھی پوری دنیا کو قدموں میں جھکا لینا، یونان سے لے کر ملتان تک کا علاقہ وہ فتح کر لیا تھا اس نے۔ لیکن شاعر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فقیر اس سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہے، دارا سے بھی زیادہ، سکندر سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ کے فقیر کا ہے۔ کیوں ہے؟ بات کو سمجھیے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ایک شعر میں، دنیاوی بادشاہ کتنا بھی کامیاب ہو
وہ عوام سے ٹیکس لیتا ہے، عوام سے خراج لیتا ہے تو حکومت کر پاتا ہے۔ بادشاہ کے خزانے کون بھرتی ہے؟ عوام، ٹیکس دے کر، خراج دے کر۔ تو ایک طرح سے بادشاہ تو مانگنے والا ہے، جبکہ اللہ کا فقیر کون ہے؟ وہ عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ اس انداز میں حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ کے فقیر کا مرتبہ بڑے بڑے بادشاہوں سے زیادہ ہے۔ دوسرا مثال دیکھیں، اور جس کی فقیری میں بو ہے صدلائی، جس کی فقیری میں اللہ کا فقیر ہونا، یا فقیر سے مطلب بیگر نہیں، درویش، وہ درویش جو اپنی خواہشات کو ترک کر چکا ہے، جو اپنی خواہشات کو چھوڑ چکا ہے، اس کو درویش کہا جا رہا ہے۔ بو کا مطلب صفت، کوالٹی۔ اسد اللہ، اللہ کی تلوار، یہ لقب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، یعنی اس فقیر کا مرتبہ زیادہ ہے جس میں حضرت علی کی فقیرانہ صفت موجود ہو۔ حضرت علی فاتح خیبر، بہت بڑے عظیم رہنما، بہت بڑے عظیم سپہ سالار، لیکن گھر میں کئی کئی دن فاقے ہوتے تھے، فقیرانہ زندگی تھی اتنے بڑے صحابی رسول کی۔ تو یہ فرماتے ہیں حضرت اقبال کہ اللہ کا وہ فقیر جس کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فکر موجود ہو، وہ بڑے بڑے بادشاہوں دارا و سکندر سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہے۔ دارا و سکندر تو چلے گئے، مر گئے، نام ختم ہو گیا، نہ گورے سکندر، نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، وہ تو ختم ہو گئے، فنا ہو گئے۔ لیکن اللہ کا نیک بندہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اپنے نام کی بدولت، اپنے کارناموں کی بدولت، اور وہ نیکی پھیلا جاتے ہیں جو قیامت تک چلتی رہتی ہے۔ مفہوم دیکھیے پانچویں شعر کا، دارا اور سکندر جیسے عظیم فاتحین سے وہ اللہ کا فقیر زیادہ مقام و مرتبہ رکھتا ہے جس کی فقیری میں حضرت علی کی شان فکر ہو۔ ابھی آپ کو تفصیل سے بتایا میں نے۔ مزید حوالے کے اشعار دیکھیے، نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ خراج، ٹیکس، کیسر بادشاہ، وہ کیا بادشاہ جو لوگوں سے ٹیکس مانگے، بھی آپ کو بات کی۔ تو حضرت اقبال ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے فقیر کا مرتبہ سکندر اعظم سے زیادہ ہے، کیونکہ سکندر تو خود محتاج ہے، عوام کا۔ عوام شاہی خزانے کہاں سے بھرتے ہیں بادشاہ کے؟ عوام ٹیکس دیتے ہیں، خراج باج دیتے ہیں۔ اللہ کے فقیر کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اسی بات کو حضرت اقبال اس طرح بیان کرتے ہیں دوبارہ، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ ایک ہی بات ہے، خراج ٹیکس ہے، صدقہ بھی غریب کو دیا جاتا ہے۔ مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ کوئی جانے یا نہ جانے، میر و سلطان سب گدا، وہ گدا ہے، بڑے بڑے میر و سلطان وہ تو گدا ہے، وہ تو مانگنے والے ہیں، لیکن اللہ کا نیک بندہ دینے والا ہوتا ہے۔ مزید شعر دیکھیے، دل بیدار فاروقی، حضرت عمر فاروق، دل بیدار کراری، حضرت علی کی طرف اشارہ رضی اللہ عنہ، دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مس آدم کہ حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ بول گیا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مس آدم یعنی انسان کا شان مرتبہ کہ حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، یعنی دل کا بیدار ہونا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دل بیدار ہونا یہ ایسی نعمت ہے جو نعمت مال و دولت میں نہیں ہوا کرتی۔ بڑھتے ہیں جی آخری شعر کی طرف۔ اس کو مقطع نہیں کہیں گے کیونکہ شاعر کا نام نہیں آیا۔ آخری شعر، آئین جواں مردہ حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ آئین جس کو آپ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں عام لفظوں میں، یعنی طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ جواں مردہ جوانوں کی طرح، جوان یعنی باہمت، حوصلہ، عزم، طاقت رکھنے والا، اس کو جواں مرد کہیں گے۔ آئین جواں مردہ مسلمان کی تعریف کی گئی، ڈیفینیشن کی گئی۔ مسلمان کون ہے؟ جو جوانوں کی سی زندگی گزارتا ہے، جو بہادروں کی سی زندگی گزارتا ہے، حق گوئی، سچ بولتا ہے، سچ کا ساتھ دیتا ہے، بے باک، بے باکی، بے باکی سے مطلب دلیر، کسی سے نہ ڈرنا، اس کو بے باکی کہیں گے۔ آئین جواں مردہ حق گوئیو بے باکی،
اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ اللہ کے شیر یعنی مسلمان آتی نہیں روباہی۔ روباہی کہتے ہیں مکر و فریب کو اللہ کے، یعنی اللہ کا نیک بندہ مکر و فریب نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ دیکھیے، جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے انسان وقتی کامیابی تو پا سکتا ہے لیکن حقیقی کامیابی اس کو نہیں ملے گی۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے، دھوکہ فریب مکر سے کام نہیں لیتا۔ مفہوم کی طرف آئیے جی۔ مومن زندگی میں ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ حق پرست اور بے باک ہوتا ہے، بے باک دلیر، اور مکر و فریب جیسی برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ وہ سچ کا ساتھ دیتا ہے، وہ جان کی پرواہ نہیں کرتا، سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر تاریخ میں دیکھیں، خواجہ فضیل رحمۃ اللہ نے بہت بڑے بزرگ گزرے خلیفہ ہارون رشید کے دور میں۔ خلیفہ ہارون رشید آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، آپ نے انکار کر دیا۔ وہ خواجہ فضیل کے گھر آئے، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا، تو ہارون رشید زبردستی ان کے کمرے میں گھس گئے۔ جناب حضرت خواجہ فضیل نے روشنی گل کر دی تاکہ میں بادشاہ کو دیکھ نہ سکوں، اندھیرا کر دیا۔ ہارون رشید کا ہاتھ ڈھونڈتے ہوئے خواجہ فضیل سے ٹکرایا تو آپ بولے کہ تیرے ہاتھ تو بڑے نرم و نازک ہیں، اللہ کرے یہ ہاتھ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ یعنی عیاشانہ زندگی کی طرف اشارہ تھا۔ یعنی بادشاہ وقت ملے نہیں، اور ملے تو یوں اس کو کہا۔ آگے انہی کے دوسرے رہنما خلیفہ مامون رشید، ان کے دور میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت امام ابو حنبل۔ خلق قرآن کے مسئلے پر آپ حضرت امام حنبل نے للکارا خلیفہ وقت کو، جان کی پرواہ نہ کی، اس کو جھوٹا اور غلط کہا۔ تو یہ ہے اللہ کے نیک بندے کی شان، وہ کبھی غلط کو درست نہیں کہتا۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، جو دل میں ہے وہی زبان پر لانا ہے، مکر و فریب نہیں کرنا۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ قلندر اللہ کے نیک بندے، وہ ہمیشہ یوں ہی کرتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ دیکھیے، جھوٹ بولنے سے ظاہری تو کامیابی حاصل کر سکتے، بھی بتایا، لیکن حقیقی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اگرچہ ظاہری طور پر زندگی آسان ہو جاتی ہے، تو شاعر کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلائل کو کبھی کہہ نہ سکا کند میٹھا، میں کبھی زہر کو میٹھا نہ کہہ سکا۔ سو ظاہری طور پہ مشکلات میں رہا، مگر وہی اللہ کا نیک بندہ مشکلات سے نہیں گھبراتا، وہ مشکلات میں سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔ آخری شعر دیکھیں، نئی آپ کی سال اول کی کتاب کا آخری شعر احمد ندیم قاسمی کا، نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سکرات، میں ہوں سکرات، مجھے زہر پلایا جائے۔ آپ جانتے ہیں سکرات نے اپنے وقت کے اس وقت جو حکمران تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ زمین رکی ہوئی ہے، سورج اس کے گرد گھومتا ہے۔ سکرات پہلے سائنسدان تھے، انہوں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں، زمین گھومتی ہے۔ ان کو پسند نہ آئی یہ بات، وہ تو اپنے آپ کو ذل الہی کہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یا ہماری بات مان لو یا زہر کا پیالہ پی لو۔ آپ نے زہر کا پیالہ پی لیا، لیکن جھوٹ کو سچ نہیں کہا۔ اب غور کیجئے، جس نے آپ کو زہر کا پیالہ پینے پہ مجبور کیا، اس بادشاہ کو تو جانتا ہی کوئی نہیں۔ سکرات اپنے سچ کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے۔ شعر سنیے، پیالے میں زہر تھا ہی نہیں، پیالے میں زہر تھا ہی نہیں، ورنہ سکرات مر گیا ہوتا، سکرات آج بھی زندہ ہے۔ تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو سچ کا ساتھ دیتا ہے، جو مکر و فریب کو نہیں اپناتا۔ عزیز طلباء،
یہ تھی حضرت اقبال کی پہلی غزل، جس میں وہ ایک ہی بات فرماتے ہیں کہ مسلمان کو عشق الہی کو اپنانا ہے، کہ عشق ہی وہ چیز ہے جو اس کو کامیابی سے ہرکرا کرتا ہے۔ عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو صفات ہیں جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے، جو اس کی دنیاوی اور آخری کامیابی کا زندہ ہے۔ حضرت اقبال کے ایک خوبصورت شعر پر ہی میں ختم کروں گا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین ثم آمین۔ عزیز طلباء، یہ تھی ہماری پہلی غزل۔ امید ہے آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ان باتوں کو سمجھنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل CMM کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اسی نام سے فیس بک پر بھی ہمارا پیج موجود ہے، جس پر آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے ساتھ چلیں، ہماری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ علم کا یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے، علم کی روشنی پھیلتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔